सीनियर सियासतदान सैयद आसिफ हाशमी साहब मौजूद हैं। एमएनए का इलेक्शन फर्स्ट टाइम लड़ा और सर आप हार गए। ये हरवाया गया था। हारने के बावजूद आपने हल्के में काम करवाया। सियासतदान इस तरह के भी होते हैं। होने ही ऐसे चाहिए। पहली दफा गया शादरे में तो मुझे रावी के पुल वालों ने रोक लिया, पेमेंट मांगी। हम जा रहे होते थे इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह तो हम देते थे कि यार ये तो शादरे तक के भी पैसे देने पड़ते हैं। सोच लिया कि मैं प्लाजा खत्म कर, ये टोल प्लाजा खत्म कराऊंगा। मैंने पासपोर्ट ऑफिस बनाया, नादरा ऑफिस बनाया, नेशनल बैंक जो बंद हो रहा था उसको वापस खुलवाया, अस्पताल मैंने बनाया अनाउंस। आप पर 34 केसेस बने थे। जब स्कूल खोले तो क्या स्कूल में टीचरें नहीं रखनी थी? क्योंकि झूठे केस बनाने थे, पॉलिटिकल केस बनाने थे, कुछ मिल नहीं रहा था। इन्होंने लोगों को मारा कि ये बताओ तुम्हें पैसे दिए। उन्होंने कहा उस हाथों पैसे देंदा सी। खैर नौकरियां हमने दी, नौकरियों का उन्होंने केस बना दिया। साकिब निसार साहब मुझे बुलवाया था कि आपको कुछ नहीं कहेंगे, जैसे मेरे आया हूँ, मुझे बात भी नहीं सुनी, मुझे जेल भेज दिया। मुझे 2 साल जेल रहना पड़ा। जेल में हर बंदा उसको इतना घटिया जाहिर कर रहा था साकिब निसार को। शेरपाव ब्रिज जब बनाया, माल रोड वाला ब्रिज जब बनाया, और बड़े कामों की तो हद की थी हमने उस जमाने में। DGFIA को कि आप क्या जुडिशियल केस बनाते हैं तो फिर साकिब निसार पे भी बनाएं, बंदियाल पे भी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप NPG मीडिया देख रहे हैं और मैं तलहाज सुलहरी हूँ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान सैयद आसिफ हाशमी साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और फाउंडर मेंबर हैं। सैयद आसिफ हाशमी साहब बड़ी बड़ी सियासी पोस्टें और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पर फाइज रह चुके हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं। आसिफ साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह ताला का फजल है, मैं तो बचपन से बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, बचपन से बहुत अच्छे हैं। तो अब क्या सूरत हाल है? अभी तक परवरदिगार का करम है जी, अल्लाह ताला का बस होनी चाहिए और हम उससे मांगते हैं, उससे दुआ करते हैं। सर अल्लाह ताला करम रखे आप पर, हमारी दुआ है। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि 2008 में आपने MNA का इलेक्शन फर्स्ट टाइम लड़ा शादरा से और सर आप हार गए। जी चलिए जी, बात यह है कि इलेक्शन 2 आदमी लड़ते हैं, एक हारता है और एक जीतता है। पर मैं तो आज भी कहता हूँ वो मैं इलेक्शन हारा नहीं था, वो इलेक्शन में जीता था। ये हरवाया गया था, लेकिन वो क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि हमें हरवाया गया तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात हमेशा नहीं करता। वो तो बात यह है कि उसके बावजूद भी मुझे 35-36 हज़ार वोट मिले थे। पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था। उससे पहले मैं बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों में पील पार्टी में रहा हूँ, पील पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। ये तो मोहतरमा ने मुझे कहा कि नहीं, यू हैव टू कंटेस्ट द इलेक्शन आसिफ, और ये नहीं अच्छी बात कि आप हमेशा पोस्ट लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको इसमें आपको बताना चाहूँगा, मैंने शहीद भुट्टो के साथ काम शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खैर साहब के साथ लगा दिया और गुलाम मुस्तफ़ा खैर साहब के साथ अल्लाह के फजल से बहुत बहुत कुछ सीखा। वो बहुत ही सही एडमिनिस्ट्रेटर थे। और उसके बाद मुस्तफ़ा खैर साहब के बाद जब उनकी थोड़ी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शहीद से उनकी कुछ नाराज़गी हो गई और उन्होंने गवर्नर छोड़ दिया और गवर्नर बदल गए। तो उसके बाद नवाब भावलपुर आए थे गवर्नर के लिए, तो उनके साथ भी शहीद भुट्टो ने मुझे कहा इनके साथ काम करो, उनको समझाओ, चीज़ें बताओ। एंड आफ्टर दैट वो नवाब सादिक हुसैन कुरैशी जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए पंजाब में, तो फिर मुझे उन्होंने उनका एडवाइज़र लगा दिया। एंड बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी उस ज़माने में हमने की हैं और बहुत काम किए, बहुत ज़्यादा काम किए। सर आप हार गए, लेकिन हारने के बावजूद आपने हल्के में काम करवाया। सियासतदान इस तरह के भी होते हैं। होने ही ऐसे चाहिए। मैंने एक दिन शहीद भुट्टो को कहा कि हम जो शेख ज़ैद अस्पताल बना रहे हैं, मैं कनाडा गया हुआ था उनके साथ, तो मैंने कहा सर वो जो हमने जो वहाँ का अस्पताल बना रहे हैं शेख ज़ैद, तो उसको हम आपके हल्के में बनाना चाहिए जैसे आपने कंटेस्ट किया इलेक्शन में। तो उन्होंने मुझे यूँ करके देखा कि यार ये आप बोल रहे हो? मैंने कहा जी सर हमें पढ़ना चाहिए। मैं तो थोड़ी सी खुशामद भी कर रहा था, मतलब कि मैंने देखा कितना अच्छी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे ये बता देना कि जो सा मेरा हल्का नहीं है पाकिस्तान में वो भी बता दो। और का मतलब ये है कि भाई मैं तो पूरे पाकिस्तान का मेरा हल्का है, चाहे आप इलेक्शन लड़ें, चाहे वो लड़े या दूसरे लड़े, तो वो ऐसे होता है। 35 हज़ार वोट तो मिले थे मुझे। 35,000 जी, तो जो बड़ा फिगर है सर। हाँ 35 हज़ार जब वोट मिले थे तो उनका भी तो मेरे ऊपर एहसान था ना। और फिर मैंने उस हल्के के लिए क्यों नहीं काम करना था? वो मेरे मुल्क का हिस्सा है, मैं हारूं या जीतूं। अब आप मुझे तो उधर के मसाइल, मैंने जब वो सर इलेक्शन लड़ा तो मुझे उधर के मसाइल पता लगे कि उधर के मसाइल हैं क्या। जब वो मैंने देखा, मिसाल के तौर पे जब मैं पहली दफ़ा गया शादरे में तो मुझे रावी के पुल वालों ने रोक लिया और मुझसे पेमेंट मांगी। तो वो तो जाने के लिए पेमेंट होती थी
ہم جا رہے ہوتے تھے اسلام آباد پنڈی وغیرہ تو ہم دیتے تھے. یہ خیال ہی کبھی نہیں آیا کہ یار یہ تو شاہدرے تک کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. تو جب شاہدرے کے پیسے دینے پڑتے ہیں تو دیے, جب واپس آیا پھر مانگے. تو میں نے کہا ادھر کے لوگ کیا کرتے ہیں جو رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جب بھی جاتے ہیں تو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ اگلے راوی روڈ پہ ان کی بہن رہتی ہے اور وہ کہتی ہے آؤ شادی پہ کھانے پہ آ جاؤ, تو وہ کیا جاتے ہوئے 50 دیتے ہیں اور آتے ہوئے 50 دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ جان دیا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں جہاں سے کھانے تو نہیں آ رہے روٹی تھے. تو میں کہا یہ تو بڑا ظلم ہے. تو میں نے اس وقت سوچ لیا, میں نے وعدہ نہیں کیا, میں نے سوچ لیا کہ میں پلازا ختم یہ ٹول پلازا ختم کراؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا, اس نے میری سوچ تھی وہ پوری کروائی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس حلقے وہ لاہور کا حصہ ہی نہیں کہلاتا. وہاں کے لوگ کہتے ہیں میں لاہور جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, لاہور جا رہے ہیں یہ تو ادھر کہتے ہیں. اب کیا ہے, پاسپورٹ آفس نہیں تھا ادھر, تو بوڑھی عورتیں, بزرگ عورتیں, دوسرے لوگ جنہوں نے باہر ملک جانا ہے وہ جا رہے ہیں, پہلے تو ٹول پلازے کو کراس کر رہے ہیں, وہاں جا کے پاسپورٹ آفس میں جاتے ہیں, وہاں کو کمی ہو گئی تو پھر آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں, وہ ادھر گارڈن ٹاؤن, اور ادھر سے پھر آئی ڈی کارڈ بنانے جاتے ہیں تو پھر بینک پہ ڈھونڈتے ہیں پیسے جمع کرانے کے لیے. تو میں نے کہا ایسے نہیں ہونا. میں نے وہ نادرا آفس بنایا, پاسپورٹ آفس بنایا. اب وہ کیونکہ اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا, مشکلات آئیں بہت زیادہ, وہ میں نہیں بتا سکتا. پاسپورٹ آفس بنایا, نادرا آفس بنایا, نیشنل بینک جو بند ہو رہا تھا اس کو واپس کھلوایا, اور یہ تینوں چیزیں کر دی. اب میں نے دیکھا تھا کہ وہاں ڈگری کالج نہیں تھا, تو کالج ہی نہیں تھا, ڈگری کالج تو بڑی بات کر رہا ہوں. لیکن جب انہوں نے کہا نا جی ہم پنجاب گورنمنٹ ڈگری کالج بنانا چاہتی ہے, یہ وہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, زمین نہیں ہے, یہ ایویکیو پراپرٹی بورڈ کی زمین ہے, آپ دے دیں. میں کہا میں آپ کو ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ آپ کالج بنائیں گے, ضائع نہیں کریں گے, اور آپ محترمہ شہید کے نام سے یہ ڈگری کالج بنائیں گے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا, لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر گئے, لیکن ڈگری کالج بن گیا. میں نے ان کو زمین دی. ہسپتال میں نے بنایا, اناؤنس کیا, تو بعد میں یہ ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے نا ہاسپٹل جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد اور پنجاب گورنمنٹ کے پاس چلے گئے. مجھے تو ہسپتال سے غرض ہے, مجھے تو حلقہ کہ اس حلقے میں لوگوں کا ہاسپٹل ہونا چاہیے, مجھے تو غرض ہے کہ سارے امینٹیز ادھر ہونی چاہیے. پھر اس کالج اسکول نہیں تھا, پھر میں نے ڈاکٹر متین فاطمہ ہائی اسکول بنوایا. ڈاکٹر متین فاطمہ میری والدہ کا نام ہے, PhD ڈاکٹر تھی, تو وہ میں نے اسکول بنوایا ادھر. اب اس میں اس حد تک رش ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اسکول بھرا ہوا ہے, اور پتہ نہیں شاید ڈبل شفٹیں بھی ہیں اس کی, اور جو بھی ہے وٹ ایور, وہ پھر بنوایا. پھر بچوں کے لیے گراؤنڈس وغیرہ نہیں تھی کھیلنے کی, وہ بنائی. اور بہت برا حال تھا کہ گلیوں وغیرہ کا تالاب کی طرح تھی. جیسے میں مذاق میں کہتا تھا کہ ادھر کے سوئمنگ پول جو ہیں کالے ہیں. اور وہ کرنے کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں بہت 10 20 30 50 100 نہیں, سینکڑوں شادیاں کروائیں, کچھ بیواؤں کی بیٹیوں کی, کچھ ویسے غریب لوگوں کی, اور سب نے مجھے کہا کہ اجتماعی شادی کرائیں. میں نے کہا اجتماعی شادی میں نہیں کراتے. کہتے ہیں جی آپ کا بھی نام ہوگا. میں نے کہا نام جو ہوگا تو میرا ہوگا, اور وہ جو بیٹی کسی کی سسرال میں جائے گی وہ سسرال والے کہیں گے کہ تو صدقے کے پیسوں سے آئی ہے. تو پھر میں کیوں کسی کی بیٹی کو تنگ کروں اپنی فیمس ہونے کی؟ میں ایسا فیمس ہونا نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچی خوش رہے, جا کے جائے. اس طرح بیٹیوں کی شادی کرائی. جو عمر میں زیادہ لوگوں کو, میں آپ کو بات ایک بتاؤں گا, 2200 نوکریاں میں نے دی ہیں ٹوٹل. 2200 نوکریاں سرکاری نوکری, سرکاری. اس میں 19 گریڈ بھی تھیں, اچھا 18 گریڈ بھی ہیں, 17 گریڈ بھی, 16 گریڈ بھی, نیچے بھی, جیسی تعلیم تھی جیسا کچھ تھا. ایک آپ پر کیسز بھی بنے تھے, ایک نہیں آئی تھنک 34 کیسز بنے تھے. 30 کیسز FIA کے تھے اور 4 کیسز نیب کے تھے. وہ کیوں بنے تھے, اور موسٹ وانٹیڈ تھے آپ؟ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو نوکریاں میں نے دیں, اور اس نوکریوں میں نے کالج کھولے. جب کالج کھولے تو ٹیچر نہیں رکھنی تھی. جب اسکولز کھولے تو کیا اسکول میں ٹیچریں نہیں رکھنی تھی. تو ہاں, میں جرم والا جب ہوتا کہ جب میں MA کے بدلے BA رکھ لیتا, اور BA کے بدلے اور اردو کی ٹیچر کے بدلے انگلش رکھ لیتا, انگلش کے بدلے کامرس رکھ لیتا, تو وہ میرے پر جرم ہونا چاہیے تھا. انہوں نے تو کیونکہ جھوٹے کیس بنانے تھے, پولیٹیکل کیس بنائے تھے, کچھ مل نہیں رہا تھا ان کو. انہوں نے لوگوں کو مارا کہ یہ بتاؤ تمہیں پیسے دیے. انہوں نے کہا وہ تو ہاتھوں پیسے دینا سی, وہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے پیسے دیتا تھا. تو وہ کہتے ہیں, وہ خود بتا رہا ہے انہوں نے کہ ان کو مارا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں پیسے. انہوں نے کہا تیرا پیو لگتا سی تمہیں پیسے دینا سی. کہنا جی پتہ نہیں پیو لگتا سی یا نہیں سی, سانوں بھی دینا سی. ساری ماں ہی کہتے وہ کول گئی, انہیں پیسے دے کے ٹوریا, کہتے ویسے نہیں جان دیتا. تو وہ خیر نوکریاں ہم نے دیں, نوکریوں کا انہوں نے کیس بنا دیا. اچھا, اس کے بعد خدمت خلق کرنے پر بھی کیس بنا دی. سارے میری خدمت خلق ہیں. میں نے کوئی خوشی سے پیسے لیے,
میں نے کوئی کسی کی چیز کا فائدہ لیا؟ میں نے کیا کیا؟ اب آپ کو مجھے انہوں نے جو نیب کے کیسز تھے، آپ یقین کریں کہ نیب کا جب میں گیا ہوں تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. میں جب مجھے پنڈی سے لے کر آیا دیالے سے، ثاقب نثار صاحب مطلب چیف جسٹس تھے کہ کوئی کیا تھے مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آتی. مجھے بلوایا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، عزت دار آدمی آپ، یہ اور وہ، اور جیسے میرے آیا ہوں مجھے بات بھی نہیں سنی. اگر میری بات سن لیتے تو میں اسی دن بری ہو جاتا. مجھے جیل بھیج دیا، مجھے 2 سال جیل رہنا پڑا. تو وہ جیل میں ہر بندہ اس کو اتنا گھٹیا ظاہر کر رہا تھا ثاقب نثار کو کہ جس کو وقت نہیں. بھائی تو مجھے جب تم نے وعدہ کیا ہے، کس کرسی پہ بیٹھ کے وعدہ کیا ہے؟ تم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو، تم نے ادھر وعدہ کیا تو میری بات تو سن لو. آ گئے ہیں آپ، بڑی مشکل سے ہمیں بلانا پڑا. یہ مشکل تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ بڑے عزت دار آدمی ہیں، آپ آ جائیں. یہ میں کہہ رہا ہوں میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں. جب تم نے پڑھ ہی لیا میں آنا چاہتا ہوں تو تمہیں تو پتہ تھا نا میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے پاسپورٹ نہیں دے رہے. پھر ان کے کہنے پہ بھی پاسپورٹ نہیں دیا، میں ڈاکومنٹس پہ آیا تھا. پھر مجھے جیل اندر کر دیا. اب 2-2.5 سال کے بعد جب کیس چلے ہیں، کیس تو کافی دیر چلے ہیں لیکن 2.5 سال اندر تو رہا نا جیل میں، تو کیا ہوا؟ بری ہو گیا ان کیسز میں. تو اب کون جرمدار ہے؟ وہ مجھے کون ٹائم واپس کرے گا میرا؟ اس کے بعد انہوں نے میرے پر جو کیسز بنائے امپلائمنٹ کے بنائے. جب میں مصطفیٰ خیر صاحب کے پاس کام کرتا تھا یا نواب صادق قریشی صاحب کے پاس کام کرتا تھا، اس وقت جب میں نے نوکریاں دیا، اس وقت کے لوگ بھی کوئی ڈی سی ہو کے ریٹائر ہوا ہے، کوئی ڈائریکٹر ہو کے ریٹائر ہوا ہے، کچھ ہے. اچھا اب نوکریاں کیوں دیتا ہوں اور ابھی دوں گا؟ ابھی 2200 دی ہیں نا، ابھی باز نہیں آنا. میں نے 5 سال نوکری کا اگلی دفعہ دینے ہی دینی ہے 5 سال. اور میں نے اس دفعہ شادرے کی ایک گلی نہیں رہنے دینی غریب آدمی کی جس نے تعلیم حاصل کیا ہے. میں ابھی وہ بھی بتاؤں گا کہ تعلیم جو حاصل کرتی ہے ایک بیوہ کا بیٹا، کو آسان کام ہوتا ہے اس کا نوکری حاصل کرنا. کدھر کدھر کام کرتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے کچھ نہیں کرتی. ہمارے بیٹے کی بجلی چلی جاتی ہے، جنریٹر چلا لیتا ہے. پھر کیس بننے ہیں آپ پر؟ بنے میں جیلیں بھگتنے کے لیے تیار؟ میں تیار ہوں. جیل میں کی کہندی ہے، جیل میں جھوٹ ہوتا ہے کہ کوئی سختی کرتا ہے، کوئی سختی نہیں ہوتی جیل میں. اب نوکری کیوں دیتا ہوں بات یہ ہوتی ہے. آخر کیا پرابلم آئی ہوئی؟ جیسے اس دفعہ جیل میں تھا تو آپ جیسا لڑکا اسمارٹ وہاں کھڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا ادھر ہو بات سنو، تم جیل میں کیوں آئے ہو؟ تو کہتا ہے انکل مام بیمار تھیں تو پھر شرمندہ ہوں، کچھ نہیں بس انکل ایسے ہی آ گیا. میں نے کہا بتاؤ مجھے. کہتے ہیں مام بیمار تھیں، ڈیڈ میرے ہیں نہیں اور دنیا میں نہیں ہیں، اور میری ماں جو ہے وہ بہت سخت بیمار تھیں. تو میں نے پہلے لوگوں سے پیسے لے کے امی کا علاج کروایا. تو اس دن امی کو بہت سخت طبیعت خراب تھی تو میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی پیسے نہیں دے رہا تھا. کوئی دوائی والے کے پاس گیا، اس نے بھی ادھار نہیں دی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنی بہت بڑی گاڑی میں نا اس طرح ہاتھ رکھ کے اور موبائل پہ بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا، میرے ایک دم خیال آیا کہ موبائل لوگ سنیچ کرتے ہیں، میں اس کا موبائل چھین لیتا ہوں اور بھاگ جاتا ہوں، میں بیچ کے نا امی کی دوائی لے آؤں گا. تو میں نے یہ پوچھتا ہوں، خیر وہ کہتا ہے میں گر پڑا، مجھے لوگوں نے مارا، جیل میں آ گیا، واٹ ایور، اس میں بات نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں اگر اس کو نوکری ملی ہوتی تو وہ یہ سنیچنگ کرتا، وہ غلط کام میں پڑتا، وہ جیل جیسے گندے ماحول میں جاتا؟ اسی طریقے ڈرگ کے لڑکوں کو بہت سے پوچھا، بھائی تم پڑھے لکھے ہو، تم کیا کر رہے ہو، یہ کیوں اس لیے اندر آئے ہو؟ وہ سر وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، جاب تو ہوتی نہیں تھی کوئی، گھر میں بھی تانے ملتے تھے، باہر بھی جاؤ تم اس کے. تو وہ ڈرگ والوں کے ساتھ مل کے ان کو ڈرگ پہنچاتے تھے، پھر خود بھی پینی شروع کر دی. تو بھائی میرے اس ملک میں سب سے پہلے آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جہاں امپلائمنٹس بڑھائیں. میں تو بعد آؤں گا نہیں، میں نے تو نوکریاں دینی ہیں. میں پہلے اتنی نوکریاں دی ہیں، ایل ڈی اے بھر دیا تھا، ایم ڈی اے بھر دیا تھا، میری کوٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، دوسری تیسری چیزیں، یہ شیرپا برج جب بنایا اور مال روڈ والا برج جب بنایا، وہ آپ یقین، اور بڑے کاموں کی تو انتہا کی تھی ہم نے اس زمانے میں. لیکن اس وقت بھی نوکریاں ہی نوکریاں دی ہیں. نوکریاں دینے کا رزق حلال کمائی کرنے کے لیے اگر کسی کو آپ دیں گے تو بہت چیزوں سے کرپشن کو ختم کر دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں سر، صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر جنہوں نے آپ پر یہ بے بنیاد کیسز بنائے، کبھی انتقام کی آگ بھڑکی نہیں آپ کے اندر؟ دیکھیں انتقام کی آگ کا کیا، آپ ذرا اندازہ کریں کہ انہوں نے ایک میرا جوڈیشل فیصلہ تھا، جوڈیشل فیصلے کو تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر کیس نہیں بن سکتا. انہوں نے ایف آئی اے نے میرے اوپر جوڈیشل کیس کا بھی ان کسی کے کہنے پہ وہ بنا دیا. جب انہوں نے میرے اوپر یہ کیس بنا دیا جوڈیشل کے، تو ایف آئی انہوں نے لکھا کہ نہیں جی نہیں، ہم نے تو آصف ہاشمی کے خلاف کہا ہی نہیں، ہم ڈپارٹمنٹ نے، کیونکہ ان کو پتا تھا جوڈیشل کیس پہ تو کیس نہیں بن سکتا، اور ہم اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے کہیں تو ہم وڈرا کرتے ہیں، ہم نے نہیں کرنا. ثاقب نثار صاحب نے تو اس کیس میں مجھے اندر کرا دیا تھا. اور جناب ابھی تک وہ سارے کیسز جو میرے پاس 34 کیسز بنا دیے تھے وہ تو ختم ہو گئے. یہ ایک کیس جو ہے میرا جو ہے چل رہا ہے، اور میں آپ کے چینل کے وسادت سے کہوں گا
ڈی جی ایف آئی اے کو بھی اور منسٹری کے جو نئے وزیر صاحب وغیرہ لگے ہیں کہ آپ کیا جوڈیشل کیس بناتے ہیں تو پھر ثاقب نثار پہ بھی بنائیں, بندیال پہ بھی بنائیں, ساروں پہ بنائیں. میرے پہ تو جوڈیشل فیصلہ تھا, کیسے کیس چل رہا ہے؟ ہاں میں ڈیمیجز کا کلیم کروں گا, ابھی نہیں کر رہا ہوں. ابھی دیکھیں نا جی, میرے جو نیب کے سارے کیسز ہیں میں بری ہو گیا ہوں, اور بڑی عزت کے ساتھ ججوں نے بڑے اچھے ریمارکس کے ساتھ بری کیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو اگر میں ادھر سے بری ہو گیا ہوں تو پھر اگر اس دن ثاقب نثار صاحب میری بات سن لیتے تو میں اسی دن بری ہو جاتا, اور نہیں سنی انہوں نے. ہم تو آپ کو بڑی مشکل سے بلایا, وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی جگہ پہ بٹھایا, خدا کا خوف کرو. کہاں ہر جگہ تو تھو تھو ہو رہی تمہارے نام پہ. سر جس طرح کے آپ کے ارادے ہیں نا, اور کیسز بننے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی تو ناظرین, آپ نے سید آصف ہاشمی صاحب کا انٹرویو ملاحظہ فرمایا. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. طلحہ سلہری کو NPG میڈیا سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.